सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद। जहां आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये कुरानी कहानी हमारे लिए समझना आसान कर दीजिए और इसे हमारे दिल में उतार दीजिए। हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए और फिर हम इसको आगे भी किसी को सिखा सकें। आते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है 15वें सिपारे से, जिसमें से हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे एक अजीब सफ़र की कहानी। वो अजीब सफ़र तो हो गया था कल ख़त्म। आज हम शुरू करेंगे अब एक गार की कहानी। ऐसा गार जिसके बाहर 300 साल तक एक कुत्ता बैठा रहता था। भला वो कुत्ता क्यों गार के बाहर बैठा रहता था, सुनते हैं। ये कहानी अल्लाह ताला ने हमें सुनाई है सूरत अल कहफ में। और कहफ का मतलब होता है गार, और गार का मतलब होता है यानी कि पहाड़ों में जो जगह होती है, दो पहाड़ों के दरमियान, या पहाड़ के जो पत्थर होते हैं वो इस तरह से रखे होते हैं कि आप उसके अंदर जा सकें, उसको कहते हैं गार। और ये सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी जब यहूदी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहने लगे, अच्छा आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ताला का जो फ़रिश्ता है सबसे बड़ा, जो मूसा के पास आया करता था, वो आपके पास भी आता है, तो ज़रा हमारे सवालों का जवाब तो दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन से सवाल? उन्होंने कहा कि बताइए वो कौन लोग थे जो गार वाले थे, और ये भी बताइए कि हज़रत मूसा और खिज़र का क्या वाक़या है, और ये भी बताइए कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन बातों का नहीं पता था। उन्होंने कहा, तुम कल आना, मैं तुम्हें कल इसकी कहानी सुनाऊंगा। और फिर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई जिसमें इन तमाम सवालों के जवाब थे। इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें सुनाई हैं 4 कहानियाँ, बड़ी मज़ेदार। आज हम शुरू करते हैं पहली कहानी। पहली कहानी का उन्वान है सदियों की नींद। सदी किसको कहते हैं? सदी कहते हैं 100 साल को, यानी कि 100 साल जब हो जाएं तो हम कहते हैं एक सदी हो गई। और ये सिर्फ एक सदी की बात नहीं है, सदियों की बात है, यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा। ये कौन सी नींद थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले का ये ज़माना था कि एक काफिर बादशाह लोगों से ज़बरदस्ती बुतों की पूजा करवाया कर जाता था। यानी कि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ उठा लिया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नहीं आए थे। एक दफ़ा उस बादशाह को मालूम हुआ कि उसके शहर में चंद नेक नौजवान हैं जो एक अल्लाह को मानते हैं और उसके सिवा किसी को इबादत के लायक नहीं समझते। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा रसूल समझते हैं और दूसरे पैगंबरों पर भी ईमान रखते हैं। बादशाह ने उन नौजवानों को अपने सामने बुलाया और उनको मजबूर किया कि वो बुत की पूजा करें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारा रब तो वो है जो ज़मीन और आसमान का रब है, हम तो उसके सिवा किसी और को पूजे जाने के लायक नहीं समझते, क्योंकि उसको छोड़कर किसी दूसरे को पूजना और पुकारना नहायत जुल्म और बेइंसाफ़ी की बात है।
بادشاہ کو ان کی باتیں سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے ان سے کہا زیادہ باتیں نہ بناؤ، اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو بتوں کو اپنا رب مان لو، میں تم کو ابھی قتل کرا دیتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس عرصے میں تم سیدھے راستے پر آ گئے تو بہتر، ورنہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ ان نوجوانوں نے دربار سے نکل کر آپس میں صلح مشورہ کیا کہ یہ ہماری قوم تو زمین اور آسمان کے مالک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، حالانکہ یہ لوگ ان کے خدا ہونے کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کرتے۔ بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ ہمارا ان کافروں اور ان کے جھوٹے خداؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا تو آؤ یہاں سے ہم نکل چلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور ایک فلاں غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، وہاں خدا ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا اور ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا، کوئی آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ مشورہ کر کے وہ سب قریبی پہاڑ کے ایک غار میں جا چھپے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور وہ برسوں سوئے پڑے رہے، لیکن اس حالت میں ان کو کوئی جھانک کر دیکھتا تو سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ کروٹیں بھی بدل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیند میں دائیں بائیں کروٹ بھی دلواتا رہتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو ڈر کے مارے الٹے پاؤں بھاگ جاتا۔ اتنا خوفناک کتا بیٹھا ہوتا تھا، لوگ ڈر کے ہی بھاگ جاتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ جب سورج آتا تھا تو وہ ان سے چھپ کے چلا جاتا تھا، سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی ورنہ تو ان کی آنکھ کھل جاتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کو سوتے رہنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے مالک ہیں، کسی کو بھی حکم دے سکتے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سمندر ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے کے بعد ان کو جگایا۔ وہ اٹھ کے بیٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھلا ہم کتنی دیر یہاں اس حال میں رہے ہوں گے؟ پھر کسی نے کہا شاید 1 دن یا اس سے بھی کم، ہمارا خیال ہے ہم کل آئے تھے اور اب ہم اٹھ گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہم پرسوں آئے تھے۔ ان کے پاس گھڑیاں بھی نہیں تھیں، کوئی اخبار بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں تاریخ دیکھ لیں، کوئی کیلنڈر بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو کیسے پتہ چلتا کتنے دن گزر گئے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت اس حالت میں گزارا ہے۔ اب جب کوئی بہت دیر سو کے اٹھے، اگر آپ رات کو سوئیں اور دوپہر کو اٹھیں تو آپ کو اٹھتے ہی سب سے پہلے بھوک لگتی ہے، اور وہ لوگ تو سوئے رہے تھے، کتنا لمبا عرصہ، صدیوں وہ سوتے رہے تھے، تو اٹھے اور انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک نوجوان کو چاندی کا ایک سکہ دے کر شہر بھیجا کہ اچھا سا کھانا لے آئے، اور اس کو نصیحت کی کہ احتیاط سے کام لینا، لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں، چپکے سے کھانا لے کر آ جانا، کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو ہمیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کیا ہوا تھا کہ وہ کافر بادشاہ جس کے ظلم سے بچنے کے لیے ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس کو اور اس کے زمانے کے لوگوں کو مرے ہوئے مدتیں گزر چکی تھیں۔ 300 سال، 350 سال گزر چکے تھے، اور زمانہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ نوجوان شہر گیا اور ایک نان بائی سے کچھ روٹیاں خریدیں۔ جب وہ شہر گیا تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ شہر ہے جہاں سے ہم کل آئے تھے، یہ ہر چیز بدلی کیسی لگ رہی ہے، لوگوں کے کپڑے بھی بدل جاتے ہیں، نئی نئی عمارتیں بن جاتی ہیں، سڑکیں بن جاتی ہیں۔ وہ حیران دیکھ رہا تھا، مگر خیر اس نے روٹیاں خریدیں اور روٹیوں کی قیمت میں چاندی کا وہ سکہ دیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ دکاندار تو یہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس پر جس بادشاہ کی تصویر تھی وہ تو 300 سال پہلے، یعنی 3 صدی پہلے گزرا تھا۔ دکاندار نے نوجوان سے پوچھا
یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے کیا؟ نوجوان نے کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میں کہیں سے چرا کر تو نہیں لایا۔ اس پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، جس کو سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر پہنچی شہر کے کوتوال تک۔ کوتوال نے اس نوجوان سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کہیں سے کوئی دبا ہوا خزانہ مل گیا ہے اور یہ سکہ تم اسی خزانے سے لائے ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے اس خزانے کا پتہ بتا دو۔ نوجوان نے جواب دیا یہ میرا اپنا مال ہے، مجھے کسی خزانے کا علم نہیں ہے۔ کوتوال نے کہا ہم تمہاری بات مان ہی نہیں سکتے، یہ سکہ تو کئی سو سال پرانا ہے جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی نہیں دیکھا، تمہارے ہاتھ کہاں سے آیا ہے؟ اب نوجوان کو جب معلوم ہوا تو اس کے زمانے کے کافر بادشاہ کو مرے ہوئے کئی سو سال گزر چکے ہیں، تو وہ اتنا حیران ہوا کہ منہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی۔ کچھ دیر بعد آہستہ سے بولا ابھی کل ہی تو میں اور میرے کچھ ساتھی بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگے تھے اور فلاں غار میں پناہ لی تھی۔ یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران رہ گیا اور بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر اس نوجوان کے ہمراہ اس غار میں گیا جہاں ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی، اور ان سے مل کر انہیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ سکے کی تصویر والے بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، اور ایسا ان کے ہاں کہانیوں میں مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، وہ لوگ بھاگے اور پھر غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گئے، مر گئے یا زندہ ہیں، یا کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ تو یہ کہانی تھی تو صحیح مشہور، اور جب ان لوگوں سے ملے تو انہیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ وہی کہانی والے لوگ ہیں۔ اب کوتوال نے آ کر اپنے نیک بادشاہ کو اس کی خبر دی، وہ بھی آ کر ان نوجوانوں سے ملا اور ان سے دعا لی۔ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر وہ سارے نوجوان یکایک غار میں جا کر لیٹ گئے اور فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جھگڑنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ان کو اپنے شہر میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور ان کا بڑا اچھا سا مزار بنا دیتے ہیں، اور جو وہاں پہ ہم عبادت کریں گے۔ اتنے نیک لوگ تھے، اتنا بڑا معجزہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا جب سے دنیا بنی ہے کہ کوئی 300 سال تک سوتا رہے۔ مگر پھر اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی غار میں رکھا ہے، اسی غار کو ہم بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی یہاں پہ حفاظت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ غار وہیں پہ بند کر دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں غار میں سونے والے نوجوانوں کو اصحاب الکہف یعنی کہ غار والے کہا گیا ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں میں مت پڑو، ہو سکتا ہے وہ 4 ہوں، ہو سکتا ہے 6 ہوں، ہو سکتا ہے 8 ہوں، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے تو جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے نیک تھے کہ انہوں نے اتنی مشکل میں جب بادشاہ ان کو مارنے کے در پہ تھا، ان کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات سے، سچی بات سے انکار نہیں کیا اور حق کی بات پہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے ہم غلط کام نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ ان کی کہانی کو قرآن میں شامل کر دیا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے کی کہانی ہے، انہوں نے بھی پڑھی، ان کے بعد کے لوگوں نے بھی پڑھی، اور آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً 2000 سال پرانی کہانی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند آئی تھی؟ کہ وہ لوگ اچھے نوجوان تھے، ان کی بس کوشش یہ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی اچھا اور مضبوط بنائے۔ کل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ کہف کی دوسری کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے، اور رمضان میں تو دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں،
رمضان میں ڈھیر ساری دعا کیا کیجیے کہ جہاں جہاں جو بھی مسلمان مشکل میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے. آمین. اللہ حافظ. سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں.